अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मसाइल के हवाले से, मुल्की मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। इसके अलावा आपके जो सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई तफसीलन आपकी सेहत के हवाले से, और वैसे तो हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारा जो दूसरा सेगमेंट होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि डॉक्टर्स और हुक्मा को यहाँ पे बुलाया जाए और उनसे आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और भी मसला बन चुका है, ख़ास तौर पे जो खुराक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो चाहे थोड़ी ही सही, क्या वो हिफ्ज़ाने सेहत के ऐन उसूलों के मुताबिक तैयार की जाती है। और इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल बेजा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुल्की ज़र मुबादला ख़र्च होता है। तो इस मामले को हमने कल समझने की कोशिश की है। इसमें सर फहरिस्त जो खुर्दनी तेल है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पूरी दुनिया में अब कोशिश ये हो रही है, हमारे यहाँ ये बात थोड़ी सी मायूब लगती है कि वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल जिससे सेहत को नुकसान होता है, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसकी वजह से मुल्की मईशत पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता तर्क किया जाए। अब जब हम बात करते हैं, गुज़िश्ता दिनों जब शक्कर का बहरान आया था, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जी आप जिस चीज़ के बारे में बहरान आ जाए आप कहते हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें, ये कैसे मुमकिन है कि शक्कर का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। कल आटे का बहरान आएगा, आप कहेंगे आटा इस्तेमाल कम कीजिए। फिर इसी तरह गंदम का बहरान, उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है जी आपकी बात। और न जाने आगे कितने ऐसे बहरान हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, तो उन तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल कम करने की तजवीज़ देंगे। पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है जी, लेकिन समझने की बात यह है, क्या ये जो सारे मामलात हैं ये सिर्फ हमारे साथ ही हैं, या इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है, या दूसरे खित्ते में, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में और जहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें बसती हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा मुताला किया जाए। यहाँ इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि हमें अपना तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पर हो रहा है, उसका मुहासबा आप ख़ुद कर लीजिए। कहीं बहुत ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल है, कहीं बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह और बहुत सारे आइटम्स हैं जिसका इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पर हो रहा है। और यकीनन अगर इस वक्त पूरी दुनिया में मौशी बहरान है तो उसको कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि अपने हिस्से की कुर्बानी इसमें दी जाए। अब पाकिस्तान में एक आम सवाल ये किया जाता है कि जनाब अगर हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे दें तो ये हुक्मरान तबका कुर्बानी कब देगा। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं। लामहला उनसे ज़बरदस्ती ये कुर्बानी ली जा रही है और ख़ुद अमलन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक हम तमाम चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पा सके, और ये जो मौशी बहरान है ये मज़ीद संगीन होता चला जा रहा है। तो अब ये सवाल कि हुक्मरान तबका जो है, जो आपके ऊपर मुसल्लत है, ये आता कहाँ से है। ये बात बिल्कुल 100% तो दुरुस्त नहीं है कि ये लोगों में से निकल के ही यहाँ तक पहुँचते हैं। ये एक अलग तबका है, एक सिलसिला है, ये पूरा नसब है, वो चला आ रहा है, बाप बेटा दादा परदादा, वो सारे सियासत के अंदर ये वही एक तबका है जिनके हाथ हम मजबूत करते हैं, ऐवानों में बैठते हैं, और फिर भांजे भतीजों और इनकी सियासत होती है। तो हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकें।
پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان سے جان چھڑانا ہوگی. اب یہ بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے، ان سے جان چھڑانا. جان چھڑانے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کریں. جان چھڑانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کریں، ان کو منتخب کرتے وقت ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں. جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر آپ یہ تمام چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ کارکردگی کی بنیاد پہ منتخب ہونا شروع ہوں گے. یہ کہنا تو ابھی تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ یہ عام لوگوں میں سے نکل کے نمائندے پھر ایوانوں تک پہنچیں گے، یہ ابھی اتنا آسان نظر نہیں آتا. تمام ہی سیاسی جماعتیں یہ دعویٰ ضرور کرتی ہیں کہ عوامی نمائندے ہیں، عوام میں سے منتخب لوگ ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں. تو یہ ضروری ہو چلا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، جب یقیناً نمائندگی ایسی آئے گی جو ان معاملات کو سمجھے گی اور کارکردگی بہتر محض اس لیے بنائے گی کہ اس سے عوام سے ووٹ لے سکے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر قربانی جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ پھر ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئے گی. وہ حکمران طبقہ بھی دے گا، اور پھر عوام تو ہمیشہ سے دیتے آئی ہیں. اگر یہ مل کر کام کریں گے تو یقیناً پھر معاملات قابو میں آ سکیں گے. بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو آج کی جائے گی. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، ان سے مختلف معاملات پر گفتگو کی جائے گی. خاص طور پہ اس وقت جو جاری صورتحال ہے تفصیلاً اس کے اوپر بات کریں گے. جو پہلے آج کے ہمارے مہمان ہیں جنید احسن صاحب. جنید احسن صاحب کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک بیسیکلی ٹیچر ہیں، ٹیچرز کو بھی ٹیچ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ جو ہماری سوچ ہے جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، اس میں کیسے تبدیلی لائی جائے، لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور کیسے یہ لیڈرز تیار ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں. جنید احسن کو خوش آمدید کہوں گا. جنید، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، سیاسی معاملات پر جب بھی بات ہوتی ہے ہم انہیں مدعو کرتے ہیں، ان سے بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں اور بڑے صاف انداز میں آپ بات کرتے ہیں. نعیم اعوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے آج کے مہمان، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. نعیم صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش تھینک یو. پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جنید احسن صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ بخوبی اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک چیز کی نشاندہی ہم نے کی ہے، دوسری چیز کی نشاندہی آپ کیجیے کہ یہ جو معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، آپ کا تجربہ ہے ملک سے باہر رہنے کا، مختلف جگہوں پر آپ نے کام کیا ہے، مختلف قوموں کو آپ نے دیکھا ہے، قریب سے پرکھا ہے، ان کا لائف سٹائل اسٹڈی کیا ہے. پہلے تو یہاں سے میں چاہوں گا تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ یہ جو ہمارے معاشی معاملات خاص طور پہ جس کا تذکرہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں سدھار کیسے آئے. اور ایک چیز جس پہ میں آج کل بہت زیادہ بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے، اس کو اگر تبدیل کیا جائے تو کافی افاقہ ہو سکتا ہے. یہاں سے چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اسی آپ کے جو آپ نے چیز شروع کی جہاں سے آپ نے قربانی کی بات کی. ٹھیک ہے، آپ نے اشیاؤں کی کم استعمال کی بات کی، آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، آپ نے عوام کی بات کی. میں پھر یہاں ایک شعر سے شروع کروں گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب تک کسی معاشرے میں ایکویلٹی نہیں آتی، equality about what? We all are humans, citizen of Pakistan. Whether you are in parliament, whether you are as a normal human being, چاہے وہ کوئی موچی ہو، چاہے وہ کوئی ریسٹورنٹ کا ویٹر ہو، ہم سب انسان ہیں اور پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والے پاکستانی ہیں. یہ بیسک ہے. جب تک رولز، ریگولیشن، لاز سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہوں گے، تب تک یہ چینج نہیں آئے گا. اور اس میں کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے، عوام سے لے کے حکمران تک. آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، لیڈنگ بائی ایگزامپل. میں کیوں چیزیں کم استعمال کروں؟ پلاننگ آپ کر رہے ہیں. اکنامک پراسپیرٹی کی میں نے بات کی تھی لاسٹ پروگرام میں. آپ ذمہ داری لے کر آئیں کہ میں یہ کروں گا. آپ تجربے کار ہیں اس وقت کی جو گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ تجربے کار ہیں. آپ جب آئے تھے تو کچھ سوچ سمجھ کے انٹر ہوئے تھے، بڑے آپ کے دعوے تھے. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ دلدل ہے تو آپ نے چھلانگ کیوں ماری؟ دیٹ مینز یور پلاننگ واز ناٹ گڈ. اس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ یقین مانیے مڈل کلاس اور غریب طبقے کے اوپر ہو رہا ہے. بڑی آسانی سے آگے فائنانس منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی
پیٹرول صرف امیر لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈو یو ہیو اے سینس واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ ایک غریب بھی جو نکلتا ہے نا، جتنا وہ گھومتا ہے پورے شہر میں، یہ لے آنا وہ لے آنا فلاں لے آنا، پیٹرول اس کا یوز ہو رہا ہے. ایکویلٹی کی میں یہاں بات کروں، بڑی کرخت باتیں کر رہا ہوں، آئی ایم سو سوری اباؤٹ دس، بٹ پیپل ہیو ٹو سی دا ریالٹی. لیڈرشپ کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ ٹو فیس دا ٹف ریالٹیز. پھر میں کیوں کم استعمال کروں؟ میں نے آپ کے پرانے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ لاجز بند کریں. ہم غریب ملک کے لیے آئے، ہم تو اس حق وہ کرنے آئے نا، اپنے لیے لوگوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے آئے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس کی اے سی ویسی بند کریں نا. بیٹھیں گرمی میں، کپڑے نہ آپ نے اتارے. آئی ایم سوری، وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو نیکڈ. واٹ وی وانٹ از کہ آپ گرمی میں بیٹھیں نا، بند کریں. آپ اپنے گھروں سے کام کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ دعوتیں بند کریں، آپ اننیسیسری ٹرپس بند کریں، آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جو کہ بیسکس ہیں. نہ 2000 سے نہ 12000 سے، آئی ایم سوری، کسی کا گھر نہیں چلتا. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، نہ پی ٹی آئی کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ نون لیگ کی. میں بات ریالٹی پہ کر رہا ہوں. اور حافظہ ہمارا اتنا کم ہے، ہم سب نے کریئر کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کیا. شروع کے سال میں تجربہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یار کام کرنے دیں گے تو تجربہ آئے گا. ون تھنگ آئی ٹیل اباؤٹ پی ٹی آئی، کام تو کرنے دیتے، غلط کر رہے تھے، عوام نہیں بخشتی. عوام میں وہ شعور آتا جا رہا ہے جو آپ نے ایک بات کی نا، سوال کریں. وی نیڈ ٹو کوسچن دیم کہ وائی یو وانٹ ٹو بی اے پارلیمنٹیرین، واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیو آس. وی ڈونٹ وانٹ منی فرام یو، وی وانٹ اسٹیبلٹی، وی وانٹ ایجوکیشن. قومیں جو آپ باہر ممالک کی بات کر رہے تھے یاسر، جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایجوکیشن کو فروغ دیا ہے. ہمارے نبی نے ایجوکیشن کو فروغ دیا. ہمارے مذہب میں کہ ماں کی کوکھ سے لے کے قبر تک علم کا سفر، سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن ہمارا عمل اس پہ نہیں ہے. ہم نے پوری ایک قوم کو لگایا چیٹنگ پہ. میں مان ہی نہیں سکتا کسی انسٹیٹیوشن کے اندر چیٹنگ ہو وداؤٹ سپورٹ. نو وے، بالکل نہیں ہو سکتا. کتابیں کھول کے بچے اگر پڑھ کے ایگزام دیں گے وہ کیا بنیں گے؟ ہم نے پوری قوم کو معافی کے ساتھ 70-75 سال میں جو ہے نا بہت بڑا ظلم کیا ہے، چیٹر بنایا ہے، چیٹنگ کر کے پاس کرنے والا. اور میں پھر یہاں کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. بالکل ہے، ہر پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. تعداد یقیناً کم ایک ہو سکتی ہے. دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑیں، عزت نفس سے کھیلنا چھوڑیں، میچیورٹی دکھائیں، مل کے کام کریں اس ملک اس قوم کے لیے. آج قوم جس حال میں ہے نا، نو بڈی نوز کہ کل کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. نو بڈی نوز ہے، بہت بڑا کیوس ہے. اللہ نہ کرے اس پہ ہم جائیں جس کا خدشہ بہت زیادہ ہے، اس نحس میں ہمیں جانا نہیں چاہیے. مسئلہ اس کا یہی ہے ایکویلٹی. آپ نے چیزیں کم استعمال کرنی ہے، آپ اوپر سے کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، مثال آپ مثال دیں کہ جی ہم نے یہ کم کر دیا، ہم اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں، میں ساری گاڑیاں سیکھوں، نو پیٹرول نتھنگ. آئی ریمبر، میں ایک چیز آپ سے کارپوریٹ کی یہاں کروں گا وداؤٹ کوٹنگ دا نیم. ایک صاحب، ٹھیک ہے، ویری سیزنڈ سی او، جس زمانے میں 2009 کے اندر یہ ساری جو لے آفس ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی کمپنی میں کیا کیا، سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے انہوں نے کہا جی سب جو بی ایم ڈبلیو چلاتے تھے، خود مرسیڈیز چلاتے تھے، انہوں نے کہا ہم کسی بھی بندے کو فارغ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا میں بھی کرولا پہ آ رہا ہوں، سب کرولا پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے، اور سب کو 200 لیٹر پیٹرول ملے گا. پہلے انلمیٹڈ پیٹرول تھا. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. 15 لاکھ کے پلانٹس تھے آفس میں جو مہینے کے جن کے خرچ ہوتا تھا پوری بلڈنگ کے اندر، انہوں نے وہ ہٹوائے. لوگوں کا گھر نہیں بند ہونے دیا. ہوا یہ کہ 3-4 مہینے بعد وہ خود بیچارے باہر ہو گئے. کیونکہ لوگوں کو وہ نہ لگے ہماری بی ایم ڈبلیو کیوں چلے گی. پیپل ڈونٹ تھنک فار پیپل. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. وی نیڈ ٹو تھنک فار ایچ ادر. دس از واٹ آئی تھنک. بالکل ٹھیک ہے جی. ایگزامپل ایک آپ کو سیٹ کرنی ہوگی. اور لیڈرشپ جس کی بات ہوتی ہے نا کہ جی فلانا لیڈر ہے، بڑا عظیم لیڈر ہے، وہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے کام سے ایک مثال قائم کرتا ہے، جس کے بعد پھر وہ لیڈر کہلانے کے مستحق ہوتا ہے. نہیں مامان صاحب فرمائیے گا جو سیاسی صورتحال ہے. اب یہ سوال ہر طرف سے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک اتحاد بنا، جس کے بعد ایک حکومت تشکیل پائی، اور پھر انہوں نے ایک ذمہ داری لی کہ ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. اب بڑی ہیجانی سی کیفیت ہے. میں شاید یہ بات سمجھتا ہوں لیکن ایک عام آدمی یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ معاملات اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتے. یقیناً اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے لگا تھا،
ایک ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم یہ اگزامپل سیٹ کرتے کہ ایک حکومت 5 سال اپنا کام مکمل کرتی اور مکمل کرنے کے بعد جیسی بھی اس کی کارکردگی ہوتی اس کے بعد اس کو عوام میں جانا تھا اور عوام پھر اس کا فیصلہ کرتے تھے. اب یقیناً یہ سوال آپ سے بارہا کیا جا رہا ہوگا کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور کیوں پھر یہ اگزامپل سیٹ نہیں کی گئی. میں چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ الیکشن 2018 جو ہے نہ آپ بھولتے ہیں نہ ہم بھولتے ہیں. عوام کی طاقت سے جو لوگ آتے ہیں الیکٹڈ ہو کر, ان کو عوام کے دکھوں کا, لوگوں کے مسائل کا جو ہے وہ بخوبی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل ہم نے حل کر رہے ہیں. دنیا کی تاریخ کے اندر دو لوگ جو ہے ان کا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا, اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ اگر دو لوگ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر وہ کارنامے کر گئے ہیں جو کارنامے ریکارڈ پر ہیں, خاص طور پہ 2 کپتان. ایک کپتان وہ جس نے ٹائٹینک کو ڈبو دیا, ایک کپتان وہ جس نے ہنستا کھیلتا مسکراتا پاکستان کو ڈبو دیا لا کے. بات یہ کہ 3.5 سال کے اندر جہاں لا کے اس نے ملک کھڑا کر دیا تھا, ملک کی معیشت جہاں لا کے کھڑی کر دی تھی, ملک کی سلامتی لا کے جہاں کھڑی کر دی تھی, اس کے بعد بات یہ ہے کہ جو حالات یہ پیدا کر رہا تھا اور جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی جو ہے وہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے جو ہے ہم ووٹنگ کرائیں گے, کبھی جو ہے وہ ہم جو آنے والے جرنیل ہوں گے وہ ہماری پسندیدہ ہوں گے. نیب کو جس طریقے سے اس نے استعمال کیا, میں سمجھتا ہوں مشرف نے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا, اور جو اس ملک کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ اس کھلواڑ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری ہے, یہ کبھی جو ہے کوئی لوگ بھولیں گے نہیں عوام. اب 3.5 سال کے اندر بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے بحران کی بات کی انٹرو کے اندر کہ بحران پہ بحران تو ہم نے دیکھے نا. اس پاکستان کو اگر 74 سال بنے ہو گئے تو ہم نے سردیوں کے اندر جو ہے وہ گیس دیکھا بند ہوا, لیکن 2018 کے بعد یہ ریکارڈ پہ رہی یہ بات کہ گرمیوں میں جو ہے وہ بحران پیدا ہوا گیس کا, اور بحران ایسا پیدا ہوا کہ گیس ابھی بھی نہیں آتا. رات 10 بجے گیس چلا جاتا ہے اور صبح جو ہے وہ 6 بجے گیس آتا ہے. بحران کی بات کروں تو یہاں ادوات کا بحران اسی کے دور میں ہوا, چینی بحران اسی کے دور میں ہوا, بجلی بحران اسی کے دور میں ہوا, سیاسی بحران پھر اگر پیدا ہوا تو اسی کے دور میں ہوا. اور بحرانوں کی جو میں اگر بات کروں تو بحرانوں سے پاکستان نکل ہی نہیں رہا تھا, اور اب جو بحران پیدا ہو گئے ہیں, جو اس وقت حالات جو بنے ہوئے ہیں, خاص طور پہ میں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا KPK کے اندر جنگلوں کو آگ لگ گئی ہے. مطلب صورتحال یہ کہ جادو ٹونا جو ہے وہ جنگلات تک پہنچ گیا, اور اس کا اثر جو ہے وہ پشاور میں سمجھ لیں کہ آندھی بند نہیں ہو رہی ہے, نہ طوفان بند ہو رہا ہے, روز آندھی آ رہی ہے اور روز وہاں نقصانات آپ دیکھیں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے. تو یا تو اس ملک کو جو ہے جو چلانے والے الیکٹڈ نمائندے جو ملک چلاتے ہیں, اس ملک کو 3.5 سال انہوں نے نہیں چلایا. ان کو چلایا معاون خصوصی جو امپورٹ کیے ہوئے باہر سے, بیرون ملک سے جو ایڈوائزر انہوں نے رکھے ہوئے تھے, وہ اس ملک کو چلاتے رہے. الیکٹڈ نمائندہ جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عوام کو جواب دینا ہے. تو 3.5 سالوں کے اندر الیکٹڈ نمائندوں نے نہیں چلایا, اور ہم تو پہلے دن یہ کہہ رہے تھے یہ الیکٹڈ نہیں ہے. اگر 2 منٹ تصور کرتے ہیں, چلو یہ الیکٹڈ ہم سمجھ لیتے ہیں ان کو, تو اگر الیکٹڈ بھی ہیں تو 1,60,00,000 ووٹ لے کر 3,40,00,000 جو ووٹ اپوزیشن لے کر آئی تھی, اس کے اوپر کیسے مسلط ہو سکتا ہے کوئی آدمی؟ اگر وہ مسلط ہو بھی گیا اور مسلط کرنے والوں نے اس کو مسلط کر بھی دیا, تو آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے, جو حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو عدلیہ ہے, ہمارے جو ملک کے جو ادارے ہیں, ہماری مسلح افواج جو ہے, ان 74 سالوں میں اتنا بدنام نہیں کیا کسی نے جتنا اس 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ 5 مہینے کے اندر جو پارلیمنٹ پہ لانتے بھیجنے والے لوگ تھے, جب پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے. جب پارلیمنٹ سے باہر نکلے تو آپ صورتحال دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کیا صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوئی پڑی ہے. بحران تو بات یہ کہ بحران تو اس ملک کے مقدر میں 3.5 سال لکھ دیے گئے تھے, اور 3.5 سال بعد اب جو صورتحال ہے, اب جو حالات بن رہے ہیں, اب حالات اصل میں آرٹیفیشل لائف سے, زندگی سے, اب حالات سے صحیح سمت کے اندر ملک آ رہا ہے. اب صحیح ملک اگر سمت کے اندر آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, خود اپنے منہ سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر گیا ان کا چپڑاسی جس کو نہ رکھنے والے لوگ تھے, جس کو انہوں نے جو ہے وہ وزیر داخلہ لگایا, اس نے کہا جاتے جاتے عمران خان جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. تو یہ کوئی مذاق ہے؟ یا سیاست ہو رہی ہے عوام کے اوپر, یا عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ بارودی سرنگیں کس کو بول کے گیا؟ بارودی سرنگیں وہ کہ خود اس نے اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا کہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. 4 ماہ پہلے ہی صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں جانے والا ہوں, اور 4 ماہ کے اندر صورتحال یہ کہ بجائے جو اس نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے
کہ خود جو ہے وہ شوکت عزیز نے نومبر کے اندر ویڈیو موجود ہے ریکارڈ پہ کہ ہمارا $600 ملین کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ہر مہینے ہم نے $8 پیٹرول بڑھانا ہے. نومبر سے آپ جون آپ کیلکولیٹ کرو آپ تو کتنا آپ نے بڑھانا ہے پیٹرول آپ کر لیں, جو انہوں نے نہیں بڑھایا. ان کو پتہ لگ گیا تھا 4 مہینے, مارچ کے پیچھے چلے جائیں تو ان کے علم کے اندر نومبر کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ بھائی ہم نے جانا ہے, اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, اب صورتحال ہمارے کنٹرول سے چلی گئی ہے. انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے $100 ملین پکڑ لیے اور پکڑ کے جو ہے وہ دوسرے جو 100 ملین کو پتا تھا ان کے ادوار میں نہیں آنے, تو جاتے جاتے ادوات کے اوپر پھر سبسڈیاں پیٹرول کے اوپر جو سبسڈیاں جو انہوں نے سبسڈیاں دی نہیں اس قوم کو, جہاں بات یہ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے نا سر, تو عوام کو سبسڈی دینی پڑتی ہے حکومت کو. جہاں عوام کمزور ہو وہاں حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو سپورٹ کرے اور سبسڈی دیتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں, یورپ جیسے ملک ممالک کے اندر سبسڈی دی جاتی ہے. تو یہاں جاتے جاتے بارودی سرنگیں جو بچھا کے گیا, یہ اسی کا تسلسل ہے جو ابھی تک برقرار ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بیانات ہی ہیں جس نے مشکلات کا ان کو شکار کیا, یہ مشکلات سے دوچار ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, کیونکہ اس میں آخر نقصان جو ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا ہے. اس معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی, ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملک کے معاشی حالات کے حوالے سے, سیاسی حالات کے حوالے سے, دیگر بھی اور کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. جنید احسن صاحب, اب تربیت کا بڑا فقدان ہے, بارہا اس کے اوپر بات ہو چکی ہے, وہ ہر جگہ نظر آتی ہے. وہ تعلیمی نظام نہیں ہے جہاں پہ لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہوں یا سوچنے پہ مجبور ہوں یا پھر اپنے لوگوں کو منتخب کرنے میں آزاد بھی ہوں یا ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں, ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا بھی جانتے ہوں. وہ سارے معاملات نہیں ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ آپ کو تحفے میں ملا ہے. معاملہ کہاں سے شروع ہوگا ذرا یہ فرمائیے گا. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں جب آپ گزشتہ نشست آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو ایک دیکھنے والے نے سوال یہ بھیجا تھا کہ یہ ٹیچرز کی بھی کیا ٹیچنگ ضروری ہے. میں چاہوں گا اس کا جواب بھی اس کے ساتھ ضرور دیجیے. اچھا پہلے سوال پہ تو آ جاتا ہوں کہ یہ تحفہ ہمیں ملا نہیں ہے, ہم نے خود بنا کے دے دیا. کیونکہ بحیثیت قوم بھی ہر شخص, میں صرف حکمرانوں کو نہیں کہوں گا, احتساب کر لے کہ وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے. بیہیویئر آپ کا آتا ہے آپ کی سوچ سے. میری سوچ میں اگر اپنائیت ہوگی, میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو, اپنائیت, جس کو میں اپنا سمجھتا ہوں, میں اپنے بچے کو اپنا سمجھتا ہوں, اور ہر شخص اپنے بچے کے لیے جو پیار ہوتا ہے, میرا خیال ہے آپ بھول جائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اللہ نہ کرے کوئی میرے اولاد کو, میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا, میں بھی میرا ریئیکشن کیسا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. وہ اپنائیت کی میں وہاں سے تشبیہ دے رہا ہوں, اپنائیت کو. جس طرح اس وقت ہر شخص نے گراس روٹ لیول, ایک غریب, ان پڑھ, پڑھا لکھا سٹیزن آف پاکستان کسی بھی لیول پہ ہو, پارلیمنٹیرینز ہوں, جب انہوں نے اپنائیت اپنے اس ملک کے ساتھ کر لی, اپنے اس وطن کے ساتھ کر لی, یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, 4 بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں, محبت, لو, ٹھیک ہے, آنیسٹی, ٹھیک ہے, اپنے وطن سے محبت, آنیسٹی, بھروسہ, نہ کسی کا توڑیں اور لوگوں پہ کریں, جو کہ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں, اور ہر جگہ مشکل, لیکن آپ جو چیز دیتے ہیں مکافات عمل ہے وہ چیز آپ کو ملتی ہے. اور چوتھی چیز عزت. میرا بنیادی حق ہے کہ مجھے عزت دی جائے. تو کیا آپ کے جو باہر وہ کرسی رکھ کے ایک چوکیدار بیٹھا ہے, اس کا بنیادی حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, ایک چھوٹا سا ایفرٹ جو ہے وہ بہت بڑا ڈفرنس کریٹ کرتا ہے. سلام کرنا سنت ہے, کہیں لکھا ہے عمر دیکھ کے, پیسہ دیکھ کے, طبقہ دیکھ کے کیا جائے, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ چیف آئیں گے ہمارے تو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. چیف خود سے آ کے کیوں نہیں سلام کر لیتا؟ بالکل ایسا ہی. یہ ہم کو یہ سوچ یہاں پہ تربیت میں, اور یہ سوال ہمیں کرنا پڑے گا, اس کو ٹائم لگے گا. ابھی نعیم صاحب بات کر رہے تھے, بڑی اچھی برہان کی, برہان 3.5 سال برہان. مجھے کوئی ایک شخص بتا دے کہ اگر 74-75 سالوں میں ہم نے برہان نہ دیکھا ہو,
मुल्क एक, इन्होंने बड़ी प्यारी बात अभी की थी, नाजुक दौर से गुजरा है। बचपन से आज तक सुनता आ रहा हूँ मैं, ठीक है, 50 साल की मेरी उम्र हो गई है, बचपन से आज तक मैं सुनता आ रहा हूँ कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। यकीन करें इस वक्त फातिहा पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर तो मैंने 50 साल नहीं बताई उम्र, और दूसरा मैंने कहा कि हम छोटे थे, हम मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं, नाजुक हालात से मैं तो घबरा गया। कहते हैं ना घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सुनते आ रहे हैं कि मुल्क निहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। हमारे बड़े भी सुनते आ रहे थे। जो मुल्क, बात ये कि कलमे के नाम से वजूद में आया हो ना, कैसे हो सकता है 27 रमजान को, तो वो उसके जो है वो नाजुक हालात कभी खत्म नहीं हो सकते। दूसरा बुरहान चीनी का बुरहान आज से नहीं है, राशन कार्ड्स आपको याद होंगे, ठीक है। अब ये सारी आटा चीनी, हम बेसिक्स में ही उलझा हुआ है एक आवाम को आपने उलझा के रखा हुआ, आटा चीनी रोटी के ऊपर, और आप बिजनेस क्लास में आप इंटरनेशनल दौरे कर रहे हैं, पता नहीं क्या। कौमें जो खुद मुख्तार होती हैं वो बनती हैं, नहीं चाहिए आए में से खुद थोड़े दिन खुद भी कम करें, करके देखें, निकल जाएंगे इससे हम, यकीन करें। हिम्मत चाहिए, वही बात जो मैं आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ, विल नहीं है और दिल नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, करना ही नहीं है, अय्याशी के लिए आए। आई एम सॉरी एवरीबॉडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। शो करें ना कि अय्याशी के लिए नहीं आए, शो करें कि हमें नहीं चाहिए पार्लियामेंट लॉजेस, हम इस कौम के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस को फिलहाल ताला लगा रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे यहाँ के एसी, हम अपने घरों से काम करेंगे, हम अपनी गाड़ियों में आएंगे, अपना पेट्रोल यूज करेंगे, यही पैसा आवाम की फलाह बहबूद और IMF का कर्जा उतारने के लगाएंगे। आप यकीन जाने, ये एक दफा ये चीज कर ले और अपना पैसा बाहर से ले आए ना, इस वतन से मोहब्बत है, अपना पैसा ले आए। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वतन से मोहब्बत है ना, अपना पैसा ले आए यहाँ पे। ये कौम ऐसी है, ये आपको सारी जिंदगी वजीर आजम नहीं बादशाह बना के आपकी इज्जत करेगी, पूरी कौम की तरफ से मैं कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंटेरियंस को, ये कौम आपकी उस लेवल पे जाके इज्जत करेगी। अपना पैसा ले आए यहाँ पे, इस तरह की चीज करें, IMF को कर्जा निकालें, आप सारी जिंदगी फिर अय्याशियों में रहें, सियासत करें, किसी को कोई गर्ज नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बेसिक्स मिल रही होंगी, हमें गैस मिल रही होगी, हमें पानी मिल रहा होगा पीने का, हमें हर चीज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी। करें तो सही, लीड बाय एग्जाम्पल। दूसरा सवाल आपने मुझसे किया था टीचर्स की टीचिंग, ठीक है, बहुत जरूरी है। You can't, if I'm a trainer, I can't train until unless I equip myself. Yes. I develop my mental condition. ठीक है, I impart knowledge, and to learn something new, you need to learn yourself. Right? तो अगर मैं खुद नहीं सीखना चाहूँगा, सीखूंगा, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा? और बताने का मतलब सिंसियरिटी है। मैंने बड़ी अच्छी एक चीज डेवलप की है, I'm the guru of my life. इट्स अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका एक टेस्ट भी हमने किया 6-7 लोगों के साथ ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, 4 डेज प्रोग्राम, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव। सेल्फ रिलायंट मीन्स टेकिंग ओनरशिप ऑफ व्हाटएवर यू डू। When the title comes, I'm the guru of my life, that doesn't mean you need guru in your life. That means I am the one who's setting the direction of my life. अशरफुल मखलूकात का खिताब अल्लाह पाक ने हमें दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या जो काम कर रहे हो उसका कोई ना कोई रिएक्शन है। बिल्कुल ठीक है। आपने हेल्थ की बात की, अगर मैं कोई 2 किलो निहारी खा जाऊंगा तो उसका एक रिएक्शन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। So I need to understand, that's what that mean, I'm the guru of my life. I need to decide what to do, what not to do. Yes. So वो बहुत ज़रूरी है, और टीचर्स को भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत, आई अटेंड ट्रेनिंग्स। अच्छा, ये मैं एक और अभी आगे चल के ज़रा बात करता हूँ, ये मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और आजकल एक ट्रेंड सेट हो चुका है। मैं जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में जाता हूँ आजकल देखता हूँ जी, मुझे भी बुलाया जाता है। मैंने कहा मैं तो जहर उगलने वाला शख्स हूँ, कड़वी बातें करता हूँ, मुझे आप अगर बुलाएंगे तो मैं तो 2-4 का भट्टा बिठा दूंगा। आपने मुझे बुला लिया, चलें कोई बात नहीं। मामन साहब, अब ये सियासी जो सूरत हाल है, सवाल ये पैदा होता है, आने वाले इंतखाबात की तरफ लोग देख रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कल ही इस सिलसिले का आगाज़ हो जाए, लेकिन ये अपने मुकर्रर वक्त पर भी होते हैं। उससे पहले क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि अब तो एक इत्तेहाद बन चुका है, और वैसे तो माजी में इत्तेहाद बनते और टूटते रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर ये जो इत्तेहाद टूट गए। आगे इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली होगी? क्या ये पाकिस्तान में अवाम देखेंगे तो बड़ी जो 2 सियासी जमातें जिनको समझा जाता था माजी में, वो मिलकर इंतखाबात की तरफ जाएंगी? उस हवाले से कुछ सोच विचार हो रही है, तासुर तो यही मिल रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो अलग सोच रखने वाली जमातें एक साथ पार्लियामेंट में बैठेंगी, फिर दोबारा से हुकूमत तश्कील पाएगी, तो ये मामला फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगी का शिकार होंगे, तो आगे जाके बाजार लगता ही है कि फिर कोई नया सेटअप जो है मुंतज़िर होगा। फरमाइए क्या हिकमत अमली?
جیسے میں دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر پارٹی کا جو ہے وہ اپنا منشور ہے. اور ابھی حالیہ الیکشن کے اندر ضمنی الیکشنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے مقابلے میں الیکشن لڑا، مسلم لیگ نون کے لاہور میں، کے پی کے اندر کینٹونمنٹ کے الیکشن، پھر آپ کے کشمیر کے الیکشن، تو مقابلے ہمارے ہوتے رہے آپس میں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ الیکشن نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ہے کہ ملک کھڑا کہاں ہے آپ کا. ہم تو دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے، عمران خان نے جب حلف لیا تھا تو سیکنڈ ڈے ہی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب آپ نے جو قوم سے وعدے کیے نا، آپ یہ وعدے پورے نہیں کر سکتے. 100 دن 90 دن کا جو پلان آپ دے آئے ہیں، کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات، پھر یہ گورنر ہاؤس کو گرائیں گے، اس کو لائبریری، پھر پی ایم ہاؤس کو گرائیں گے، یونیورسٹی، پھر آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. پھر آپ جو آپ بتا کر آئے آپ اس میں نہیں ہو سکتے پرفارمنس. لیکن بہرحال ہم 3 مہینے 6 مہینے کوشش کریں گے ہم آپ کو وزیر اعظم جو ہے کوئی آپ پہ تنقید نہ کریں ہم لوگ. لیکن آپ نے وزیر اعظم بننا ہے. آپ نے حلف اس لیے لیا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، رول آف لا پہ آپ یقین رکھیں گے. آپ نے ملک کو کارخانے دینے، منصوبے دینے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ واحد وزیر اعظم تھا کہ سب نے اس وقت جو ہے وہ ویلکم کیا تھا، ساری اپوزیشن، جب اس وقت جو ہے وہ حالات جو بنے ہوئے تھے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے، جس کو یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کبھی کہتا ہے نیوٹرل، تو کبھی نیوٹرل نوٹ نیوٹرل، ایبسولوٹلی نوٹ، تو کبھی کچھ، تو پتہ اس کے ختم نہیں ہوتے کہ روز کوئی نہ کوئی جو چیز وہ بیچنے کے لیے آتا ہے، کبھی کچھ بیچتا تو کبھی کچھ. پہلے دن سے نا میں چھوڑوں گا نہیں، مطلب مذاق ہے یار. ہم نے بساق جمہوریت پہ سائن اس لیے کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم اس سازشوں کے خلاف لڑیں گے جو 74 سال سے جو ملک جو ہے نا، میں نے ابھی بات کی تھی کہ نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ختم نہیں ہوتے. ہم ان سازشوں کے خلاف لڑیں گے جو اس ملک کے اندر ہمیں قوم بننے نہیں دیتے. ہمیں ہجوم بنا کے رکھا ہوا ہے، آٹا چینی پتی کے پیچھے میں لگایا ہوا ہے. کبھی گیس بحران تو کبھی بجلی کا بحران. آج دیکھیں نا، آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، آپ جو ہے وہ گھوٹکی ڈھیرکی جائیں، وہاں سے گیس نکلتا ہے. بلوچستان آپ جائیں گیس نکلتا ہے. بلوچستان میں اگر سوئی سے گیس نکلتا ہے، جہاں سے گیس نکل رہا ہے برابر والے گاؤں میں بیچارے لکڑیوں پہ کھانا بناتے ہیں. ظلم ہے اس ملک کے اندر یار. پانی کے پی کے سے آتا ہے، آپ جائیں وہاں بیچارے کنویں سے پانی بھرتے ہیں. ہم نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے اور میاں محمد نواز شریف نے کہ ہم ان طاقتوں کے خلاف لڑیں گے، ہم ایک ہوں گے. اور وہ طاقتیں سمجھ گئی تھی کہ بات یہ ہے کہ اب یہ 2 بڑی پارٹیاں ایک ہو گئی ہیں، تو ہمیں ایک چاہیے ایسا آدمی جس کو بیس لیس اختیارات والا آدمی، اس کو لا کے اس ملک میں مسلط کر دیں. پھر وہ وسیم اکرم پلس لے کر آ جائے، اس کو بھی گھماتے رہیں اور وہ گھومتا رہے. 3.5 سال اس کو گھمایا پھرایا، گھما پھرا کے ہم تو سمجھا رہے تھے کہ بھائی اتنا زیادہ انوالو نہ کرو معاملات کے اندر. کل پھر آپ کہو کہ مجھے کیوں نکالا، اور وہی ہو رہا ہے کہ مجھے 12 بجے نکال دیا. تو ہم تو سمجھا رہے تھے خدا کے لیے اس ملک کے تکلیفیں کچھ اور ہیں، اس ملک کے مسائل کچھ اور ہیں. ہم نے بساق جمہوریت کے بعد یہ واحد آدمی تھا جس کو بساق معیشت کی آفر کی تھی کہ بساق معیشت کرتے ہیں عمران خان صاحب. جہاں جو کام کر رہا ہے آپ کام کرنے دیں. اگر آپ کو سندھ نے اگر آپ کو ریجیکٹ کر دیا، سندھ کے اندر غیرت مند مہمان نواز سندھی بھائیوں نے، اردو سپیکنگ بھائیوں نے اگر آپ کو یہ سندھ میں نہیں آنے دیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ 162 روپے کا اعلان کرو پھر آپ ان کو لال بتی کے پیچھے لگا دو. 1100 روپے کا اعلان کرو پھر لال بتی کے پیچھے لگا دو. 21 ایم این او سے 14 ایم این اے کراچی سے لے جاؤ، 40 ایم پی او میں سے 28 ایم پی اے لے جاؤ، پھر گورنر بھی لے جاؤ، صدر پاکستان بھی لے جاؤ، وزیر اعظم کراچی سے وہ بھی لے جاؤ، پھر نفیس جماعت کو بھی ساتھ میں لا لو، میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی دے کے جاؤ. کراچی کے اندر حالات آپ کے سامنے جو بنے ہوئے. کہنے کا مطلب ہے ہم نے تو بساق معیشت اس لیے کہا تھا کہ آپ کرتے ہیں تاکہ ہم ملک کو اپنی جگہ ٹھیک کر لیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ بات یہ ہے کہ شاید یہ عوام کی طاقت سے جو ہے وہ سمجھ جائے، عوام جو ہے عوام کی تکلیفیں سمجھ جائے، درد سمجھ جائے. لیکن 3.5 سال کے اندر آپ مجھے بتائیں کیا نکالا اس نے. نیب کی ہتکڑیاں، مطلب نیب کی ہتکڑیاں، عدلیہ کے ہتھوڑے، میڈیا ٹرائل جو ہمارا اپوزیشن کا کیا گیا جس طریقے سے، کبھی فالو دیارے کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، کبھی اس کے اکاؤنٹ سے کدھر گئے وہ سارے روپے. بھائی ہم تو پوچھ رہے نا، جب ہم پوچھ رہی ہے آپ سے. نیب نے دعوے کیا کہ ہم نے 800 ٹریلین جو ہے وہ ہم نے ریکوری کی، 8 ارب روپے نیب نے جمع کرایا اکاؤنٹ کے اندر. اب تو ہم اس کا بھی احتساب شروع کرنے والے ہیں. آپ نے چھوڑا کیا اس ملک کے اندر؟ آپ کو کیا عوام نے اس لیے جو ہے وہ ووٹ دیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں؟ آج حالات آپ نے لا کے ملک کے جہاں کھڑے کر دیے ہیں. آج مسئلہ کشمیر آپ کا ہاتھ سے چلا گیا ہے. آپ نے جو حالات لا کے کھڑا کر دیے. بات یہ ہے کہ آپ باہر نکلے نا، ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، اس نے پوری قوم کو لا کے سائیکل پہ کھڑا کر دیا. اپنا کاروبار نہیں ہے اس کا، چھوڑا بھی نہیں کسی کا کاروبار. میں آپ کو بتاؤں یاسر بھائی، آج باہر نکلے نا، صورتحال دیکھیں عوام سے. آج پتہ کریں عوام سے کیا صورتحال ہے. آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اب کہتا ہے کہ پیٹرول یہ بڑھائے جا رہے ہیں. بھائی عوام کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ واحد وزیر اعظم میں دنیا کا، ہاتھ میں تصویر
اور پہلے دن سے اس نے جھوٹ بولا ہے. چلیں اور دنیا کے اندر میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں 100 دن کے پلان دے کے پھر جب 100 دن گزرے مجھے 300 دن کا ٹائم دے, 300 دن گزرے, عوام کو کہتا ہے جی ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کے بڑی غلطی کی, جبکہ نبی پاک سے فرماتے ہیں بدبخت انسان جو جھوٹ بولے, بدبخت ہے وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے, بدبخت ہے وہ انسان جو امانت میں خیانت کرے. یہ کون سا آدمی اس ملک میں مسلط رہا یار؟ اس ملک نے کس نے ٹائم ضائع کیا ہے. اور ابھی بھی بات یہ ہے کہ میں 2/3 اکثریت سے آؤں گا, کس منہ سے آئے گا اکثریت سے؟ ابھی کبھی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ میں نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا امریکہ کو, امریکہ نے نکال دیا ہے. جتنے بڑے فیسلیٹ آپ نے کیا نا امریکہ کو, آپ نے آسیہ بیلونا ان کے پیچھے لگا کے ان کو دے دی, ان کے حوالے کر دی. کرتارپور بارڈر آپ نے کھولا, آج عمرے سبسڈی ختم کر کے ان کو سبسڈیاں دے دی سکھوں کو. آپ نے سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا ان کے کہنے کے اوپر. آپ نے کشمیر اٹھا کے انڈیا کے حوالے کر دیا. ان کے جتنے فیسلیٹیٹ آپ تھے امریکہ کے, آپ کے منصوبوں سے تو ڈر گیا تھا امریکہ. انڈے, مرغیاں, کٹے, WCیاں, لنگر کھانے, کبھی زیتون کے تیل سے ہمیشہ ٹھیک کروں گا, کبھی جو ہے وہ بنکاش کرے گا ملک. وہ ڈر گیا تھا یہ ملک کو ایشین ٹائگر نہ بنا دے گی, اس لیے اس کو ایبسولوٹلی نوٹ بولنا پڑ گیا. بیوقوف بناتے ہیں عوام کو یار. تکلیف عوام کی تکلیفیں سمجھے نا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام پر ہے. آخری جملہ جنید صاحب, اب بات تو بڑی طویل ہو سکتی تھی اور انشاءاللہ ہوگی بھی آگے چل کے, لیکن آخر میں ایک پیغام جو ہے خاص طور پہ, پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے, اب تمام دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے, کوئی ایک پیغام ضرور دیجیے. میں اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا, صرف کچھ نہ کریں, اس ملک کو اپنا سمجھیں, محبت کریں اس سے. ٹھیک ہے, محبت کیا ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے. وہ محبت جو ماں سے, باپ سے, اولاد سے, ہے. وہ محبت اس ملک سے کریں, اپنے محلے سے کریں, وہاں سے شروع کریں, اپنے شہر سے کریں. ہر چیز, ہر عمل آپ کا صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آنیسٹ رہیں اس کے ساتھ, عزت کریں. ٹھیک ہے, بیسک سے حل بہت اچھا نکلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی دونوں مہمانوں کا. جناب نعیم اعوان صاحب آپ کا بڑا شکریہ, جنید احسن صاحب آپ کا بڑا شکریہ. دونوں مہمانوں نے وقت دیا پروگرام میں. بات ہوئی کچھ ملکی حالات پر, سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات پر. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا, لیکن اس وقت ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے گی. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.